Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370 स्टैंड बाय। आज हम बात करने जा रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के बारे में, जो 239 पैसेंजर्स के साथ पुरस्कार तौर पर लापता हो गई थी। Tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 का लापता होना अब तक हमारे वक्त की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रहा है। बरसों से लोग इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्री आखिरकार हल हो सकती है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक सरप्राइजिंग और टेरिफाइंग डिस्कवरी की है, जो न सिर्फ MH370 के बारे में हमारी सोच को बदल सकती है, बल्कि हिस्ट्री का रुख भी मोड़ सकती है। ताज़ा मालूमात के मुताबिक शायद एक इम्पोर्टेंट क्लू को जानबूझकर छुपाया गया था। तकरीबन एक दिहाई बाद न्यू एविडेंस सामने आए हैं, जिन्होंने पिछले तमाम अंदाजों को चैलेंज कर दिया है। एक वीडियो जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था, दोबारा गौर से देखी गई और इसमें ऐसा सच सामने आया जो निहायत चौंका देने वाला और खौफनाक था। ये कहानी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट 370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। इस रात कुछ भी गैर मामूली नहीं लग रहा था। बोइंग 777 एक मजबूत प्लेन था, पायलट एक्सपीरियंस्ड थे और मौसम भी ठीक था। ये आम फ्लाइट समझी जा रही थी, जैसे रोजाना लाखों लोग लेते हैं। लेकिन फिर साउथ चाइना सी के ऊपर ये प्लेन अचानक कहीं गायब हो जाता है। प्लेन में मौजूद 239 पैसेंजर्स के साथ MH370 अचानक गायब हो गया। जैसे ही राब्ता मनकता हुआ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अमले में परेशानी फैल गई। बाद में फौजी रडार से पता चला कि प्लेन ने अचानक और जानबूझकर वेस्ट की तरफ रुख मोड़ लिया, लेकिन इस दौरान जमीन पर किसी कंट्रोल टावर से कोई राब्ता नहीं किया गया। मजीद हैरानकुन बात यह थी कि प्लेन का ट्रांसपोंडर जो इसकी पोजीशन बताता है, इसे भी जानबूझकर बंद कर दिया गया था। इसके बाद कई ममालिक ने प्लेन की तलाश शुरू की। सबको उम्मीद थी कि शायद प्लेन किसी दूर दराज इलाके में हंगामी तौर पर उतर गया हो, मगर ये उम्मीदें जल्द खत्म हो गईं। कई दिन तक रेस्क्यू टीमों ने साउथ चाइना सी की तलाशी ली, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। फिर तलाश का दायरा स्ट्रेट ऑफ मलाका और आखिरकार इंडियन ओशन तक फैलाया गया। फिर बरतानवी कंपनी इनमारसेट ने एक ऐसा सैटेलाइट डेटा फराहम किया जिससे पूरी तहकीक का रुख बदल दिया। इस डेटा के मुताबिक MH370 ने अपना आखिरी रेडियो पैगाम देने के बाद भी तकरीबन 7 घंटे तक खामोशी से उड़ता रहा और बगैर किसी राब्ते के वो मुसलसल इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता रहा, जैसे किसी अनजानी मंजिल की तरफ जा रहा हो। ना कोई इमरजेंसी सिग्नल मिला, ना मलबा, ना ही कोई जिंदा बचा। आखिरकार अथॉरिटी को ये मानना पड़ा कि 239 लोग बगैर किसी निशान के खो गए। ये वाकया उन 239 पैसेंजर्स के फैमिलीज के लिए बहुत तकलीफदेह था। कई हफ्तों और महीनों तक उनके अजीज ये उम्मीद करते रहे कि शायद इनके प्यारे किसी आइलैंड पर जिंदा हो या किसी नामालूम शिप ने इन्हें बचा लिया हो। बहुत सी अफवाहें फैली और जब भी कोई मलबे का टुकड़ा मिलने की खबर आती, सबको लगता कि अब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन हर बार मायूसी हुई। गवर्नमेंट टीम्स ने मिलियन ऑफ स्क्वायर माइल्स का एरिया तलाश किया, मगर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ खाली समंदर और बेयकीनी। फिर 2015 में प्लेन के पर का एक टुकड़ा, जिसे फ्लैपरून कहा जाता है, रियूनियन आइलैंड के साहिल पर मिला, जो मुमकिन हादसे की जगह से हजारों मील दूर था। अगले सालों में भी प्लेन के दूसरे हिस्से जैसे विंग का पैनल या केबिन के टुकड़े ईस्ट अफ्रीका के साहिलों पर मिलने लगे। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये सब MH370 के ही हिस्से थे, जिससे ये बात यकीनी हो गई कि प्लेन वाकई कहीं गिरकर तबाह हो गया था। प्लेन के साउथ इंडियन ओशन के गिरने का ख्याल तो सामने आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि असल हकीकत भी मालूम हो गई, क्योंकि ना तो प्लेन का मेन मलबा मिला, ना ही ब्लैक बॉक्स। इसलिए ये जानना मुमकिन नहीं था कि आखिर इन आखिरी घंटों में क्या हुआ था। क्या प्लेन में कोई लड़ाई हुई? क्या बचने का कोई मौका था? इन सब सवालों का कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। अथॉरिटीज ने ये नतीजा निकाला कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था और वो ऑटो पायलट पर चलते हुए आखिरकार समंदर में गिर गया। लेकिन बहुत से लोगों को ये वजाहत मुकम्मल नहीं लगी। सवाल उठते रहे, जहाज ने अचानक रास्ता क्यों बदला? इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतने तरीके से क्यों बंद किया गया? और सबसे अहम बात, इतनी बड़ी तलाश के बावजूद समंदर ने वो सच क्यों नहीं बताया जो सब जानना चाहते थे? 10 साल गुजरने के बाद भी MH370 का वाकया एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज और दुख भरा वाकया है। बहुत से अधूरे टुकड़ों और अजम्पशंस के बावजूद लाखों डॉलर खर्च किए गए, हजारों घंटे प्लेन को समंदर में तलाश करने में लगाए गए, लेकिन प्लेन के आखिरी लम्हात आज तक एक राज ही हैं। या तो वो लम्हे गहरे समंदर में कहीं छुपे हुए हैं, या ऐसी जगह दफन हैं जहां इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। लेकिन सबको हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कुछ ऐसे क्लूज जिन्हें पहले अहम नहीं समझा गया था, दोबारा सामने आने लगे
اور جیسے ہی ان پر غور کیا گیا MH370 کی کہانی بالکل مختلف لگنے لگی. وہ کہانی جو دنیا کو پہلے سنائی گئی تھی شاید وہ مکمل سچ نہ ہو. یہ تمام کلوز خود اپنی کہانی سنا رہے تھے. انڈین اوشن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماڈرن ٹیکنالوجی بھی قدرت کی وسعت کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہے. جب MH370 کے غائب ہونے کے بعد پہلی بار کوئی ٹھوس ثبوت ملا تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی. موزمبیق کے ساحل پر ایک میٹل کا ٹکڑا ملا جو بارنیکل سے ڈھکا ہوا تھا. اس سے پہلے ری یونین آئلینڈ پر ایک شخص نے ساحل پر چلتے ہوئے یہ ٹکڑا دیکھا جس کا ڈیزائن بوئنگ 777 کے پر کے حصے فلیپرون سے ملتا تھا. اتھارٹی نے جلد ہی تصدیق کر دی کہ یہ MH370 کا حصہ ہے. یہ 1 سال سے زیادہ وقت میں پہلی بار پکا ثبوت تھا کہ پلین واقعی گر کر تباہ ہو چکا ہے. یہ ڈسکوری ایک بہت بڑی پروگریس ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے الٹا معاملہ مزید الجھا دیا کیونکہ جہاں یہ ٹکڑا ملا وہ جگہ اصل تلاش کے علاقے سے ہزاروں میل دور تھی. ایکسپرٹس نے سمندری لہروں کے ماڈل دوبارہ بنائے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ ٹکڑا کہاں سے آیا ہوگا. لیکن انڈین اوشین بہت ہی پیچیدہ اور پراسرار جگہ ہے جو اپنے راز چھپا کر رکھتا ہے. آنے والے مہینوں میں مزید ٹکڑے ملے جیسے پلین کے اندرونی حصے پر کا ایک اور ٹکڑا اور انجن کا ایک کور. ان سب پر سمندر میں رہنے کے نشانات تھے جیسے نمک کی تہیں، زنگ اور بارنیکل. لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پلین ہوا میں پھٹا یا آگ لگی، بلکہ ان سے یہ لگا کہ پلین آہستہ آہستہ نیچے آیا، شاید ایک کنٹرول کے ساتھ پانی میں اترا. یہ پوائنٹ انویسٹیگیٹرز میں اختلاف کا باعث بن گیا. کچھ نے کہا کہ پلین کو جان بوجھ کر سمندر میں اتارا گیا جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ کوئی ٹیکنیکل ایرر تھا اور پائلٹ نے کوشش کی کہ جہاز کو گلائڈ کرتے ہوئے پانی پر اتارے. لیکن کیونکہ کاکپٹ کی آوازیں یا بلیک باکس کا ڈیٹا نہیں ملا اس لیے کوئی بھی نتیجہ صرف اندازے پر مبنی تھا. آسٹریلیا، ملیشیا اور چائنا نے مل کر MH370 کو تلاش کرنے کے لیے ہسٹری کی سب سے مہنگی سمندری تلاش شروع کی. ماڈرن سونار سسٹمز اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے سمندر کی تہہ کو بہت دھیان سے اسکین کیا، خاص طور پر اس جگہ کو جہاں آخری بار پلین کا سیٹلائٹ سے رابطہ ہوا تھا. اس مشن میں ڈزن آف شپس، ڈرونز اور انڈر واٹر وہیکلز شامل تھی جنہوں نے ہزاروں مربع میل کے علاقے کی چھان بین کی. اس دوران انہیں کئی چیزیں ملی جیسے گمشدہ کارگو کنٹینرز اور پانی کے اندر پہاڑ، لیکن پلین کا اصل ملبہ نہیں ملا. وقت کے ساتھ مایوسی بڑھتی گئی اور 2017 میں سرکاری تلاش روک دی گئی. بعد میں کچھ پرائیویٹ کمپنیز جیسے اوشن انفینٹی نے اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ دوبارہ کوشش کی. وہ ممکنہ ملبے کے بہت قریب بھی پہنچے لیکن پھر بھی کچھ نہ ملا. کچھ ایکسپرٹس نے بعد میں کہا کہ وہ اصل جگہ سے شاید صرف چند درجن میل دور رہ گئے تھے. اس دوران جو تھوڑے بہت ٹکڑے ملے ان کا سائنٹسٹ نے لیبارٹری میں تجزیہ کیا. انہوں نے ان پر سمندری جانداروں اور نمک کے اثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ کتنے عرصے تک پانی میں رہے اور کہاں سے بہہ کر آئے ہوں گے. تجزیے سے اندازہ ہوا کہ شاید آفیشیل سرچ کا علاقہ تھوڑا سا غلط تھا. یہ فرق چھوٹا لگتا ہے لیکن ملبہ ڈھونڈنے میں یہ بہت اہم ہو سکتا ہے. عوام کے لیے ان ملبے کے ٹکڑوں کی دریافت سے کچھ حد تک یقین آیا کہ پلین واقعی گر کر تباہ ہو گیا تھا. لیکن وہ سکون اور اطمینان نہیں ملا جس کی لوگ امید کر رہے تھے کیونکہ مکمل کہانی اب بھی ایک راز بنی ہوئی ہے. اب ملیشین ایئر لائن فلائٹ MH370 کو لاپتہ ہوئے 8 سال گزر چکے تھے. اس جہاز میں 239 پیسنجر سوار تھے لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دراصل اس دن ہوا کیا تھا. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پلین کو کنٹرول کون کر رہا تھا؟ کسی نے مدد کے لیے کال کیوں نہیں کی؟ اور اگر جہاز کے کچھ ٹکڑے اتنے سال گزرنے کے باوجود مل سکتے ہیں تو کیا کچھ اور بھی بچا ہو سکتا ہے جو ابھی تک چھپا ہوا ہو؟ پلین کے جو ٹکڑے ملے وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ کیسے اور کیوں ہوا. ایسا لگتا ہے جیسے گہرے سمندر میں کوئی راز چھپے ہوں جو اب بھی سامنے آنے کے انتظار میں ہیں. ماڈرن ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس اور ایک نئی امید کے ساتھ انویسٹیگیٹرز پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. فلائٹ MH370 کی گمشدگی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ آج کے دور میں جب ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے تب بھی ایک بڑا اور ماڈرن پلین اچانک غائب ہو سکتا ہے اور اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو سکتا ہے. وقت گزرنے کے باوجود بہت سے سائنٹسٹ، ڈیٹا ایکسپرٹس اور ایویشن انویسٹیگیٹرز خاموشی سے کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے سمندر کے بہاؤ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے نئے ماڈلز بنائے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ پلین کے ٹکڑے کہاں کہاں بہہ کر جا سکتے تھے. انہوں نے سیٹلائٹ سے ملنے والے ہینڈ چیک سگنلز کا دوبارہ تجزیہ کیا. پہلے یہ سگنل صرف اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہوتے تھے لیکن اب جدید طریقوں سے معلوم ہوا ہے کہ شاید ہم پلین کے اصل راستے کو سمجھنے میں کچھ غلطیاں کر بیٹھے تھے. اسی دوران ایک پرائیویٹ کمپنی اوشن انفینٹی نے سمندر کی تہہ کو اسکین کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا. انہوں نے ایسے ماڈرن روبوٹک وہیکلز پانی کے اندر استعمال کی جو سمندر کی تہہ کو بہت ہائی ریزولوشن کے ساتھ اسکین کر سکتی ہیں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نظر آ سکتی ہے. یہ سب کوششیں امید دلاتی ہیں کہ شاید ایک دن اس گمشدہ فلائٹ کا راز مکمل طور پر حل ہو جائے گا. انہوں نے سوچا کہ وہ پرانے تلاش کرنے والے پلانس کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور تیزی سے ساؤتھ انڈین اوشن کی تلاش کر سکتے ہیں. اس بنا پر 2018 میں ایک پرائیویٹ کمپنی نے امید کے ساتھ نئی تلاش شروع کی لیکن ایک بار پھر سمندر نے کچھ نہیں دیا، صرف خاموشی.
لیکن اس بار ایک اہم سبق سکھایا گیا. پہلے جو تلاش کی گئی تھی وہ کچھ اندازوں پر مبنی تھی، جیسے کہ پلین نے سیدھا نیچے سمندر میں غوطہ لگایا ہو، لیکن بعد میں خیال آیا کہ شاید جہاز آہستہ آہستہ پھسلتا ہوا نیچے آیا ہو، جس سے ممکن ہے کہ وہ اصل تلاش کے علاقے سے باہر گر کر تباہ ہوا ہو. یعنی ٹیکنالوجی میں خرابی نہیں تھی، مسئلہ اندازے میں تھا. اسی دوران سیٹلائٹ امیجز کا دوبارہ جائزہ لیا جانے لگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ جیسے ماڈرن سافٹ ویئر نے پرانی سیٹلائٹ امیجز کو دوبارہ چیک کیا. ان امیجز میں کچھ ایسی دھندلی اشکال نظر آئیں جنہیں پہلے نظر انداز کر دیا گیا تھا. یہ اشکال کسی بڑے ایروپلین کے سائز سے ملتی جلتی تھی اور سمندر کے ان علاقوں میں دکھائی دی جہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے ریسرچرز نے ان اشکال کو خراب تصویر یا غلطی سمجھ کر ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن نئی ٹیکنالوجی نے ان پر سے پردہ ہٹایا. کچھ میٹل جیسی چیزیں سمندر میں ایسی جگہوں پر دکھائی دے رہی تھی جہاں کرنٹ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں حرکت ہو رہی تھی یا کمپلیٹلی اسٹل تھیں، جیسے وہ کسی چیز میں پھنس گئی ہوں. یہ چھوٹا سا نقطہ بہت اہم نکلا. کچھ ایکسپرٹس نے سوچا کہ اگر پلین کا کوئی بڑا حصہ ابھی تک صحیح حالت میں موجود ہو اور وہ سمندر کی تہہ میں کسی اونچی جگہ یا شیلو واٹر میں پھنس گیا ہو تو یہی وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس کا ملبہ بڑی مقدار میں نہیں ملا. یہ وضاحت بھی کر سکتی ہے کہ سونار نے گہرے سمندر میں کچھ کیوں نہیں پایا اور پہلے کی سیٹلائٹ امیجز میں سطح کے نیچے یہ عجیب سائے کیوں نظر آئے تھے. 2024 کے شروع میں ایویشن اور سرچ ایکسپرٹس کے درمیان یہ بات پھیلنے لگی کہ شاید پلین MH370 نہ تو ہوا میں ٹوٹا تھا اور نہ ہی سمندر سے ٹکرا کر تباہ ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہی ہو، ایسی جو بہت اسٹرینج، سرپرائزنگ اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت قریب ہو. یہ صرف ایک اور کریزی تھیوری نہیں تھی. کئی ایکسپرٹس، ڈیپ سی ایکسپلورر اور چند میڈیا فیگرز نے دوبارہ ریسرچ پر زور دینا شروع کر دیا. سیٹلائٹ کی پرانی امیجز، نئے اندازے اور پہلے نظر انداز کیے گئے سمندری ڈیٹا نے ایک الگ کہانی بتانی شروع کی. یہ کہانی کہتی ہے کہ پلین کے آخری لمحات وہ نہیں تھے جو ہمیں پہلے بتایا گیا تھا. اگر یہ بات سچ نکلی تو دنیا کو MH370 کے بارے میں اپنی ساری سوچ دوبارہ بدلنی پڑے گی. جلد ہی ایک حیران کن ویڈیو منظر عام پر آئی جسے پہلے نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن اب جب اسے دوبارہ غور سے دیکھا گیا تو وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے. برسوں سے اس حادثے پر کئی نظریات بنتے رہے، لیکن جو حقیقت 2025 کے شروع میں سامنے آئی اس نے سب کو حیران کر دیا. امریکن اینکرز ٹیکر کارلسن اور جیسی واٹرس نے اپنی براڈ کاسٹ میں ایک چونکا دینے والی فوٹیج کی خبر دی ہے جسے انہوں نے سینچری کی سب سے حیران کن ایویشن فوٹیج قرار دیا. ان کے مطابق سائنٹسٹ نے سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی ماڈرن ہائی کوالٹی امیجز اور ایک پرائیویٹ سی ایکسپیڈیشن کے جانب سے انڈر واٹر لی گئی فوٹیج کا تجزیہ کیا. یہ فوٹیج ایک ایسے مقام سے لیک ہوئی جو انڈین اوشن میں واقع ایک ریموٹ آئلینڈ چین کے قریب ہے. اس فوٹیج میں سمندر کی تہہ پر ایک ایسا ملبہ دکھایا گیا جو اب تک تمام نظریات کو جھٹلاتا ہے. وہاں گہرے پانی میں ایک پلین کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جو برسوں سے ڈوبا ہوا ہونے کے باوجود خاصا محفوظ تھا. اگرچہ کورلز اور سمندری جاندار اس ملبے پر بس چکے تھے، لیکن ایروپلین کی شناختی علامت، خاص طور پر 370 کا نمبر، اب بھی دھندلے مگر واضح انداز میں دکھائی دے رہا تھا. سائنٹسٹ نے ملبے میں موجود کیبن، اس کے ڈھانچے کے نقصان اور دکھائی دینے والے سیریل نمبروں کا تفصیلی جائزہ لے کر یہ تصدیق کی کہ یہ پلین دراصل MH370 ہی ہے. حیرانی کی ایک اور بات یہ تھی کہ فوٹیج میں کیبن کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید کسی نے حادثے کے وقت یا بعد میں پلین سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہوگی. چند دن بعد یہی ٹیم دوبارہ اس مقام پر گئی تاکہ مزید ریسرچ کی جا سکے. جب انہوں نے سمندر کی تہہ سے کچھ حصے نکالے اور دوبارہ معائنہ کیا تو انہیں ایک اور چونکا دینے والا منظر دکھائی دیا. ملیشیا ایئر لائن کا لوگو کورلز اور وقت کی تہوں کے باوجود صاف نظر آ رہا تھا. کیمرے کی فوٹیج میں ٹیم کی اس ساری محنت کو قید کیا گیا جس میں وہ اس مقام کی ڈیٹیلڈ امیجنگ کر رہے تھے. یہ سب دیکھ کر ٹیم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا. ان کے سامنے ایک ایسا سچ آ گیا جس نے ایک دہائی سے جاری اسپیکولیشنز کا خاتمہ کر دیا اور ایک پراسرار گمشدگی کو ایک ظاہری تلخ حقیقت میں بدل دیا. یہ واقعہ نہ صرف MH370 کی گمشدگی پر نئی روشنی ڈالتا ہے بلکہ ہسٹری کے ایک امپورٹنٹ چیپٹر کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے. ٹیکر کارلسن اور جیسی واٹرس نے ملیشیا ایئر لائن کی گمشدہ فلائٹ MH370 کے بارے میں سامنے آنے والی نئی معلومات کو بہت سنجیدہ اور ہلا دینے والا واقعہ قرار دیا ہے. ٹیکر کارلسن کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایویشن ہسٹری میں ایک زلزلے جیسا اثر رکھتا ہے کیونکہ پہلے جتنی بھی تلاشیں ہوئیں وہ سمندر کے غلط علاقوں میں کی گئیں، یعنی وہ جگہیں جو کسی آئلینڈ سے دور بہت گہرے پانیوں میں تھیں. جیسی واٹرس نے مزید کہا کہ ممکن ہے دنیا کو شروع سے غلط معلومات دی گئی ہوں، نہ صرف اس بارے میں کہ پلین کہاں گرا بلکہ اس بارے میں بھی کہ آخری وقت میں پلین میں کیا ہوا تھا. دونوں اینکرز نے اس بات پر زور دیا کہ فوٹیج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پلین گرنے سے تباہ نہیں ہوا بلکہ لگتا ہے کہ پائلٹ نے اسے پانی پر قابو کے ساتھ اتارا. اس ٹیکنیک کو کنٹرول ڈچنگ کہتے ہیں، جو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پیسنجرز کی جان بچائی جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ حادثے کے وقت ممکن ہے کہ کچھ لوگ زندہ بچے ہوں، پلین میں پھنسے ہوئے ہوں، مدد کا انتظار کر رہے ہوں اور آخر کار تنہا سمندر میں موت کا شکار ہو گئے ہوں. حادثے کی شدت نہیں بلکہ تنہائی اور بے بسی سے. سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے نشاندہی کی کہ اگر واقعی پلین صحیح حالت میں پانی میں اترا اور بہہ گیا تو اسے تلاش کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل ایفرٹس کی گئیں وہ غلط سمت میں کی گئیں.
ایک تجربہ کار پائلٹ نے بتایا کہ پرانے اندازوں کی بنیاد یہ تھی کہ پلین اچانک بے قابو ہو کر گر گیا تھا۔ اسی اسمپشن پر ساری تلاش، منصوبے اور عوام کو دی گئی معلومات تیار کی گئیں، لیکن نئے فوٹیج نے ان سب باتوں پر سوال اٹھا دیا۔ اس نئے انکشاف سے ظاہر ہوا کہ MH370 کا انجام کسی زوردار حادثے سے نہیں بلکہ ایک خاموش، آہستہ اور دردناک موت سے ہوا۔ ایک ایسا پلین جو بچ سکتا تھا لیکن سمندر کی گہرائیوں میں کہیں پھنس گیا۔ دنیا نے سالوں تک غلط سمت میں تلاش کی۔ یہ ڈسکوری صرف ایک نئی کہانی بیان نہیں کرتی بلکہ پرانی کہانی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ انویسٹیگیشنز میں کتنی سنگین کوتاہیاں ہوئیں اور کتنے اہم پہلو نظر انداز کیے گئے۔ جب یہ فوٹیج دنیا بھر میں منظر عام پر آئی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر پیش کیا۔ ایک پلین جو بظاہر محفوظ حالت میں تھا، خاموشی سے سمندر کی تہ میں پڑا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے فیڈ بیک اور سجیشنز ہمارے لیے بے حد اہم ہیں، تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔